अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत कुछ आप सुन चुके होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजवज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त, जिस पर इतवार के रोज़ वर्चुअल दस्तखत हुए थे, और इसमें जो 14 नुकात शामिल किए गए हैं, उससे ऐसे लगता है कि ईरान ने अपनी मुज़ाहमती पॉलिसी से, साबित कदमी से अकेले ही मशरिक़ वस्ती में बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद रख दी है। अ, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो रोमांस था, जिसको कहा जाता था कि ये इसको बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता, अनब्रेकेबल है, उसको भी अच्छा खासा धचका लगा है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बहुत मुश्किल शख्सियत हैं, लेकिन उनको लबनान के ख़िलाफ़ हमले महज हिज़्बुल्लाह के बहाने बंद करने होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक शख्स की तलाश में हो और उसकी तलाश में आप पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसमें दर्जनों लोग रह रहे हैं उसको बर्बाद कर दें। और साथ में उनका एक वाज़ेह इशारा था कि इसराइल अब लबनान या अमेरिका में जारी अमन के अमल को मज़ीद सबोताज नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि मशरिक़ वस्ती में आई है। अगरचे नेतन्याहू ने ये कहा है कि इज़राइल फर्स्ट, यानी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ पार्टनरशिप से ज़्यादा उनके लिए अहम बात है इसराइल का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इसराइल ने अब तक जितनी भी एक लिहाज से बदमाशी की, जितनी ज़्यादतियाँ की लबनान के ख़िलाफ़, फिर फ़लस्तीनियों के साथ, ख़ास तौर पे गज़ा में जिस तरह फ़लस्तीनियों के इलाकों पे कब्ज़ा किए, ये तमाम कुछ अमेरिका और 2-3 बड़ी मग़रबी यूरोपीय ताकतें हैं, उनकी अशीर बात के साथ किया। लेकिन अब ये लगता है कि वो ब्लैंक चेक जो इसराइल को मिला हुआ था, ख़ास तौर पे अमेरिका की सरपरस्ती का, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में रहते हुए वो उसे हासिल नहीं होगा। अब दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के तनाज़ात या उसके जो पीस डील है, उस पे पीस डील तो इस सेंस में कि सिर्फ एक्सटेंशन हुई है फायरबंदी की, और 60 दिन के अंदर अंदर 14 नुकात पे इन्होंने बहस मुबाहिसा करना है दोनों मुल्कों ने। और वो भी जेडी वांस यानी नायब सदर ने कहा है कि अब हम ईरान के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही जो पाकिस्तान का किरदार था, जिसकी के लिए पाकिस्तान की दुनिया भर में बड़ी सताइश भी हुई, वो अमलन अब ख़त्म हो गया है, और तमाम जो स्टेज है वो अब कतर मुंतकिल हो गया है। कतर ने, आपको याद है कि बहुत अरसा 12-13 साल पहले तालिबान का दफ्तर भी खोला था, वो दफ्तर आज भी कायम है। इसी तरह बड़ी चालाकी के साथ कतर ने अब फाइनल अमन मुआहदे की मेज़बानी करने का एक लिहाज से ये एजाज़ भी हासिल कर लेगा। अब इसके साथ साथ अगर इंडिया और अमेरिका को देखें, तो अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के हवाले से हिंदुस्तान की अहमियत को मुसलसल बज़ाहिर ऐसे इक़दामात कर रहा है, जिससे ट्रंप इंतज़ामिया ये ज़ाहिर करना चाहती है कि उनके लिए अब भारत की वो अहमियत नहीं है जो कि 2018 में थी। इस तरह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म यानी नरेंद्र मोदी की अमेरिका के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुश्किलात का सिलसिला है वो जारी है। ताज़ा तरीन जैसे इंडो पैसिफिक कमांड, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड रखा गया था नाम 2018 में, क्योंकि जो बराक ओबामा से चलने वाली एक पॉलिसी थी कि हमारा मुस्तकबिल में बड़ा पार्टनर भारत होगा, और करते करते फिर इंडो पैसिफिक, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड नाम रख लिया गया था। और ये कहा गया था कि हॉलीवुड से बॉलीवुड तक, उस वक्त जेम्स मैटिस ने उनके वज़ीर दिफा थे अमेरिका के, तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और उसका मतलब ये था कि भारत अब एक लाज़मी हिस्सा है एशिया में अमेरिकी पॉलिसी का। अब एक तो ये कि पीट हेग्सेथ ने ऐलान कर दिया है कि अब इंडो पैसिफिक की बजाय पैसिफिक कमांड का जो 1947 में नाम रखा गया था वो हम बहाल
کر رہے ہیں. اب بظاہر تو یہ ایک علامتی اقدام ہے، لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پہ، اتنے بڑے لیول پہ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ محض علامتی نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ ایک طرف تو پیٹ ہیگسیت نے یہ 16 جون کو اعلان کیا کہ ہم انڈو پیسیفک کمانڈ کو دوبارہ اس کا اوریجنل نام یو ایس پیسیفک کمانڈ کے طور پہ بحال کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو اہداف ہیں، ہماری ترجیحات ہیں، وہ بالکل واضح ہو سکے اور کسی ایک ملک کے ساتھ وہ نتھی نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ 2 دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس میں G7 کی اعلیٰ سطحی کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کم از کم جو فوٹو آپ تھا، جو گروپ فوٹو سیشن تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور فرانس کے صدر نے بڑے واضح طور پہ نظر انداز کیا بھارتی وزیر اعظم کو. اب پینٹاگون نے یہ کہا ہے کہ میں اب G7 کا ذکر تھوڑا سا بعد میں کروں گا، بلکہ اس میں یہی تھا، بنیادی طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بہت بڑے ٹینس لگ رہے تھے، اور 2 مواقع پہ انہوں نے بالکل نریندر مودی کو نظر انداز کیا. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ بھارت ان کی سیاسی ترجیحات میں نہیں ہے. ٹیرفز کی وجہ سے، بڑا ملک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے بھارت تو امریکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک بڑی منزل ابھی بھی ہے اور رہے گا. چوتھی بڑی اکانومی ہے، اپنی آزاد خارجہ پالیسی بھارت چلانے کی کوشش کر رہا ہے. شاید یہی بات اس کو پسند بھی نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس میں جب یہ اسٹریٹجک کمانڈ کی جو بات ہے کہ انڈو پیسیفک کمانڈ سے پیسیفک کمانڈ میں نام تبدیل ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے کئی جو بھارتی تجزیہ کار ہیں، عام بھارتی بھی اس پہ بڑے پریشان ہیں. اور ششی تھرور بڑے ان کے ایک پارلیمانی رکن ہیں، تو انہوں نے تو یہ بھی ایک سوال کیا ہے کہ کیا یہ کوارڈ کے تابوت میں ایک اور کیل ہے. کوارڈ یعنی اس میں آسٹریلیا، امریکہ، جاپان اور بھارت شامل ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ نام کی تبدیلی خود فوجی کارروائیوں اور جغرافیائی دائرے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی، تاہم اس کی علامتی اہمیت ناقابل نظر انداز ہے. یعنی 2018 میں جب ہندوستان کا نام شامل کیا گیا یعنی یو ایس انڈو پیسیفک کمانڈ، تو اس وقت ظاہر ہے اس کا اشارہ تھا کہ یہ بھارت اب ہمارا بڑا قریبی پارٹنر ہے. لیکن اب حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 سے 10 جون کے درمیان امریکی بحریہ نے خلیج فارس میں 3 دنوں میں 3 تجارتی جہازوں پر حملہ کیا. ان کا تعلق اس میں ہندوستان سے تھا، اور اس میں 3 ہندوستانی عملے کے افراد بھی مارے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا تھا کہ یہ جہاز شیڈو فلیٹ کا حصہ تھے. شیڈو فلیٹ وہ ہیں کہ جو کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے. یعنی اس میں زیادہ تر عام طور پہ ان جہازوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اصطلاح، جو کہ پابندی زدہ روس کے تیل اور گیس کی سپلائی کرتے ہیں مختلف علاقوں میں. روس کے ساتھ ساتھ ایران کا تیل بھی ایسے ہی شیڈو فلیٹ میں جاتا ہے. اب ظاہر ہے انڈیا نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے، لیکن اور اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر بڑا غصہ بھی پھیلا کہ کس طرح امریکہ نے، جو کہ قریبی پارٹنر سمجھا جاتا ہے، اس نے بھارتی جہازوں کو اب نشانہ بنایا. اب امریکہ ایک طرف ہندوستان کو بڑا دفاعی شراکت دار کہتا ہے، دوسری طرف اس کے شہریوں کے خلاف مہلک ہتھیار بھی استعمال کرتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ 3 بحری جہازوں پہ حملہ ہوا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ نیتنیاہو، مودی اور ٹرمپ، اس کی بڑی زبردست شراکت داری کہی جاتی تھی کہ برادرانہ تعلقات سے بڑے برادرانہ تعلقات معلوم ہوتے تھے، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ کچھ سفارتی فاصلے پیدا ہو رہے ہیں. فروری 2026 میں واشنگٹن ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان، مودی اور ٹرمپ کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور گزشتہ سال جون میں کینیڈا سے واپسی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے مسترد کر دی. اس طرح ٹرمپ نے مودی کو شرم الشیخ سربراہی اجلاس میں بھی مدعو کیا، لیکن مودی نے ایک جونیئر وزیر کو وہاں پہ بھیجا. اور اس کے ساتھ ساتھ آسیان سربراہی اجلاس میں مودی نے، اس میں بھی چونکہ ٹرمپ موجود تھے،
تو انہوں نے ذاتی طور پر شرکت کرنے کی بجائے ورچوئل طور پر شرکت کی، جسے بڑے پیمانے پر ٹرمپ کے ساتھ آمنے سامنے ملاقات سے گریز کے طور پر تعبیر کیا گیا۔ ٹرمپ نے اب یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ نومبر میں جوہانسبرگ میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، جس سے اس G20 کے کانفرنس کے موقع پہ ٹرمپ مودی ملاقات کے امکانات مزید کم ہو گئے ہیں۔ ایک تو ان کے تعلقات بگڑنے کی وجہ ظاہر ہے تجارتی تنازعات تھے، اور امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ہندوستان 50% اپنے درآمدی محصولات کم کرے امریکی مصنوعات پہ، اور اپنی زرعی اور ڈیری مارکیٹس امریکی مصنوعات کے لیے کھولے۔ اس طرح بھارت تیل خریدتا رہا ہے روس سے، حالانکہ روس پہ بڑی سخت پابندیاں تھیں، اس کے باوجود اور امریکہ کے ابتدائی انتباہ کے باوجود بھارت نے روس سے تیل خریدا۔ بعد میں محدود مقدار میں تیل خریدنے کی اجازت دے بھی دی تھی واشنگٹن نے، لیکن بحیثیت مجموعی خاص طور پہ پھر پچھلے سال آپریشن سندور کے بعد سے بھی تعلقات میں تھوڑی سی فرکشن پیدا ہوئی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کو روکا۔ مودی نے اس کی تردید کی، اور ٹرمپ نے بار بار پھر کہا کہ پاکستان نے بھارت کے 6، 7، 8 کبھی انہوں نے ایک موقع پہ 11 بھی کہا کہ طیارے مار گرائے۔ اب مودی کو اس کی وجہ سے بڑا داخلی طور پہ بھی پریشر کا سامنا ہے۔ آئندہ ماہ بہار میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ مودی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس پہ چلنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوتا ہے CIA والے ہیں، ان کو ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں کی آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اب امریکہ ایران معاہدے بھی ہو رہا ہے، یعنی مفاہمتی یادداشت، اس کی وجہ سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ایک تو ہے کہ اس خطے میں ایک نئی اسٹریٹجک تصویر ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اور اس میں بڑی واضح ہوا ہے کہ ایران نے خود کو ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم رہ کے اور مزاحمت کر کے بھی اس نے کافی ساری باتیں اپنی وہ منوانا چاہتا ہے 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے ذریعے۔ اب اسرائیل نے اس کی مخالفت کی ہے، بار بار نتنیاہو نے تو یہ بھی کہا کہ اسرائیل اپنی سلامتی کے مفادات کا خود مختارانہ انداز میں تحفظ جاری رکھے گا۔ ہمارے لیے اسرائیل فرسٹ کی پالیسی ہے، اور ہمیں امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے، یہ دوستی ہے، وہ اتنی عزیز نہیں جتنا اپنا مفاد ہمیں عزیز ہے۔ اور ساتھ میں اس نے جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کے جنوب سے اپنی افواج کے انخلاء کے کسی بھی مطالبے کو مسترد کرتا ہے، اور یہ بھی اشارہ دیا کہ جہاں بھی انہیں حزب اللہ کے لوگوں کی موجودگی کا شک ہوگا وہ اس پہ حملہ ضرور کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے کبھی خود آپ کو یاد ہوگا کہ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا سب سے بڑا دوست قرار دیا تھا، لیکن اب وہ عوامی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ اسرائیل کے لیے کیا صحیح ہے، اور یہ کہ اسرائیل کو اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی اس علاقائی امن کو سبوتاج کرنے کی۔ اب ٹرمپ جو ہے نتنیاہو کو غزہ منصوبے کو قبول کرنے پر بھی زور دے رہے ہیں، جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب اس سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ نتنیاہو کے بارے میں واقعی ایک نمایاں تبدیلی کا اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور پہلے تو بالکل غیر مشروط حمایت تھی اسرائیل کو، خاص طور پہ پہلے دور صدارت میں، اور ابھی دوسری مدت میں جو تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے دباؤ اور اسرائیل کو مزید جارحیت سے روکنے کی تنبیہ۔ تاہم یہ ایک امریکی اسرائیل پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں کی فی الحال اشارہ نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تبدیلی ضرور آئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نتنیاہو سے ناراض ہیں اور ان کو بار بار روک رہے ہیں کہ ایران یا لبنان کے خلاف مزید حملے نہیں کرنے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس میں فریکچر ضرور آ گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں، کم از کم جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب بھارت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ وائنڈ ڈاؤن ہوں گے، اس کو مزید محدود کیا جائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید اپنے اس وعدے
پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگوں کے خاتمے اور امن کے لیے کام کر رہے ہیں. اب کس حد تک وہ واقعی ایک جنگ تو لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل کو کس حد تک وہ امریکی پالیسیوں کے تابع اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ مزید فلسطینیوں کا اور لبنانیوں کا خون خرابہ نہ ہو. تو قصہ مختصر کہ بھارت کے لیے، وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے مشکلات کا سلسلہ جاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور اسی طرح اب ڈونلڈ ٹرمپ کا رخ اسرائیل کی طرف بھی ہو گیا ہے. اور عین ممکن ہے کہ جس انداز میں ایران نے اپنی مزاحمت دکھائی، اس کی وجہ سے خود ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ انہیں اس غیر ضروری جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. اب جمعے کے روز مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس حد تک ایران کے لیے پابندیاں ختم ہوتی ہیں، ایران کے لیے تعمیر نو کے لیے کیا فنڈز کس حد تک اویلیبل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آئندہ 60 دنوں میں ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.